मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। गैर मुस्लिम बेचारे को असल खुदा मिलता नहीं है। दिल देने का दिल चाहता है कि हम भी किसी को माबूद बनाएं, किसी के सामने झुकें। ये फितरत है इंसान की। एक तो सही खुदा नहीं मिलता, गलत को खुदा बनाते हैं, फिर उनको ये भी नहीं पता कि इससे मोहब्बत के इजहार का तरीका क्या है। समझ रहे हो ना, इससे मोहब्बत के इजहार का तरीका क्या है। अपने अखपल तरीके से खुदाओं की इबादत कर रहे हैं, परेशान है ना, कोई हिदायत नहीं, कोई रहनुमाई नहीं है। किसी ने क्या किया कि वो ला के उस पे दूध चढ़ा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे तुम पता नहीं, कोई हार कोई मिठाई रख देते हैं सुबह सुबह। हिंदू लोग सुबह घर से निकलने से पहले अपने भगवान के सामने मिठाई रखते हैं। वो समझते हैं इससे भगवान क्या हो जाएगा, क्योंकि अब उनके पास कोई तरीका नहीं है, पता नहीं चल रहा। लेकिन फितरत है इंसान की कि माबूद को खुश करना है। कोई जानवर ज़बह कर रहा है लाके, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर, कोई मैला कुछ ऐला बैठा हुआ है भगवान की खातिर, नहाएगा नहीं। कोई सर मुंडा के घूम रहा है। बुद्धिस्ट को मैंने देखा बर्मा में, टेंट करवा के और कपड़े अपने उतार के वो चादरें बांध के पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वो समझते हैं इससे इनका भगवान क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा मोहब्बत के इजहार का तरीका। समझ में, बाज लोगों की शादी होती है, उनको बीवी से मोहब्बत के इजहार का तरीका नहीं आ रहा होता। एक आदमी की शादी हुई, अब वो समझ में नहीं आ रहा बेगम से मैं बात कैसे शुरू करूं। तो काफी देर सोचने के बाद कहता है अपनी बेगम से कि वो मेरी कल आपसे निकाह हुआ था, उस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं मैं। मेरा आपसे कल निकाह हुआ था, उस सिलसिले में हाजिर हूं। उसने सोचा ना बात को कोई शुरू तो करूं, कैसे करूं शुरू। तो इंसान तो खैर ये तो एक लतीफा है, लेकिन इंसान तो इंसान से मोहब्बत का सीख जाता है। अल्लाह तो हमारे सामने नहीं है ना, तो अल्लाह ने हमें पूरी इबादत का एक निजाम दिया कि मुझसे मोहब्बत करनी है तो ऐसे करो। भूखे प्यासे रहो रमजान में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, सुबह सहरी के वक्त तक खाओ। शहरु रमजान अल्लज़ी फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, एक महीना तुम्हें मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। और फिर इफ्तारी में जल्दी करनी पड़ेगी। मजीद भूखा रहने की इजाजत, तो हम खाते भी अल्लाह के लिए, सुबह सहरी भी किसके लिए। मोहब्बत का कितना मजा है। सुबह उठते हैं, इन्ना फिस सुहूरी बरका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी में अल्लाह ने क्या रखी है, बरकत रखी है। क्यों, वो वक्त खाने का नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए खाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उस वक्त खाने का, बोलो भाई, हुक्म दिया। कितना मजा आता है सहरी खाने में। रमजान की बहार है, रमजान की रौनक है सहरी। ये सहरी दुनिया में किसी कौम के पास नहीं है। फिर इफ्तारी, फिर भूखे प्यासे रहो। अतिम्मुस सियाम इलल लैल, कैसी प्यास कैसी भूख। शुरू के रोजों में तो नहीं पता चलता, रमजान के आखिरी अशरे में मेरी तो हालत पतली होना, मुझे तो बिल्कुल ही गायब होना शुरू हो जाता। पहले ही गिरते हैं तो हड्डी शुरू हो जाती है, गोश्त है ही नहीं। ठीक है, बारीक बारीक से हैं हम लोग। 6 किलो गिर गया था पिछली दफा रमजान में वजन, और 2 किलो बढ़ा है। अब भी अगर 6 किलो गिर गया तो इसी हिसाब से अगर मैं, फिर तो मैं माइनस में चला जाऊंगा। 2-4 वेट लटका के आना पड़ेगा मस्जिद में। तो आखिरी अशरे में कैसी हालत पतली होना शुरू। फिर भी चल रहे हैं। अल्लाह को यही अदा पसंद। जोहर के बाद मुंह फीका फीका, न चाय न गुटखा न पान न सिगरेट। इंसान को ना कुछ न मुंह में चला जाए तो जरा फ्रेश हो जाता है। वो कैसा फीका फीका फीका। और फिर वो इफ्तार के वक्त तक उसको क्या कर दी, ब्रेक। फिर अल्लाह ने कहा अब इंतजार करो, जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो जाए खाने में ताखीर मत करो। तो ये अल्लाह से मोहब्बत के इजहार का वो तरीका है जो रब ने खुद, दुनिया के किसी माबूद ने, जो झूठे खुदा हैं, वो अपने आप को राजी करने का तरीका खुद नहीं बताते। किसी भगवान ने, जो हिंदुओं के बुत होते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि सुबह सुबह हमारे सामने मिठाई रखा करो। ये इन्होंने खुद सोच सोच के इन्होंने कुछ बनाया है। हमें हमारे रब ने आयात नाजिल की, फरमाया फमन शहीदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम, बीमार और मरीज के अलावा जो भी रमजान का रोजा पाएगा उसे चाहिए कि वो रोजा रखे। आप अभी जाके देखो कनाडा में
UK میں, ناروے میں کئی گھنٹوں کے روزے ہیں, 20 گھنٹوں کے, 22 گھنٹوں کے روزے چل رہے ہیں, رکھتے ہیں لوگ, اور ہمیشہ سے رکھتے ہیں. اسلام تو بہت پہلے کا یہاں پہ. بلغاریہ, یہ یورپ کے بالکل آخری علاقے ہیں جہاں بہت سردی ہوتی ہے اور بہت لمبے دن ہوتے ہیں. علامہ عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے کہ بلغاریہ کے مسلمان پابندی سے روزے رکھتے ہیں, 20 گھنٹوں کے روزے. پھر اسی تھوڑی دیر میں تراویح بھی پڑھ رہے ہیں. اور رمضان کی راتوں کو اللہ نے کیا کر دیا, بولو بھائی, کہ مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو, بولو نا یار, تراویح پڑھو. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس پر لوگ بڑے اشکالات کرتے ہیں. ہمارے جو پروفیسر غامدی صاحب ہیں, انہوں نے تو تراویح کے وجود ہی کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا نبی سے تو کچھ منقول ہی نہیں ہے. بعض لوگوں نے رکعتوں میں اختلاف کر دیا. جو اجماعی امت سے جو تراویح کا عدد چلا آ رہا ہے وہ 20 رکعتیں. اس پر میرا بیان ہے, وہ آپ سن لیں. یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے, صحیح بخاری کی حدیث, یہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے, یہ تہجد کے بارے میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ دیکھو, نبی جو یہ 8 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے, یہ جماعت سے, بولو نا بھائی, اس حدیث کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ جماعت سے نماز, نفل نماز میں جماعت جائز نہیں ہے. اکا دکا لوگوں کی تو جماعت ہے, کبھی بھی نبی نے نفل میں اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا ہے. نفل تو تہجد ہے نا, وہ 2-4 صحابہ, اس سے زیادہ نہیں. تو اگر آپ نے اس حدیث کی بنیاد پر 8 رکعتوں کا قول لینا ہے تو پھر اس حدیث کو مکمل فالو کیا جائے. اس میں پھر کیا ہے کہ وہ تہجد تھی. تہجد کا وقت کب ہوتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں. آپ کب پڑھتے ہیں؟ عشاء کے فوراً بعد. دوسری بات, وہ انفرادی تھی. آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ اجتماعی سطح پہ, تداعی ہے, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, باقاعدہ جماعت ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ والی نماز نہیں ہے جس کا بخاری میں. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں نبی نے صرف 3 یا 5 دن پڑھی ہے, اور کتنی پڑھی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. نہ 8 کا پتہ, نہ 20 کا پتہ, کچھ پتہ نہیں کتنی پڑھی ہیں. حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 20 پڑھی ہوں گی, کیونکہ حضرت عمر نے کتنے پر جمع کیا؟ 20 پر. اور حضرت عمر بدعتی, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. مختصر سی بات ہے, یہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو کیا کریں ہم. پھر حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر سے بھی 8 رکعتیں منقول ہیں. موطا امام مالک کی حدیث, موطا امام مالک کی حدیث ضعیف ہے اضطراب کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں موطا امام مالک میں تو حدیث ضعیف ہو نہیں سکتی, سند کے لحاظ سے نہیں ہو سکتی, متن کے لحاظ سے ہو سکتی ہے, کیونکہ موطا امام مالک ہی میں جس راوی نے 8 نقل کی اسی نے 20 بھی نقل کی ہیں. اور موطا امام مالک تو امام مالک کی کتاب ہے. امام مالک اگر اس حدیث کو صحیح سمجھتے 8 والی کو, تو خود 8 کا فتویٰ دیتے. وہ خود 8 کا فتویٰ, وہ تو 36 رکعتوں کا فتویٰ دے رہے ہیں. پتا چلا کہ وہ خود بھی اس حدیث کو, جب کتاب کا جو مؤلف ہے جو خود حدیث لا رہا ہے وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہا. اور پھر صحابہ تابعین میں کوئی ایک بھی روایت ہمیں اس روایت کے علاوہ ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے 8 رکعتیں پڑھی ہوں. اس کا مطلب کوئی بھی اس حدیث کو, امام شافعی بھی اس حدیث کو نہیں مان رہے, امام مالک بھی نہیں مان رہے جو خود کتاب کے مؤلف, اور امام احمد ابن حنبل بھی نہیں مان رہے, امام ابو حنیفہ بھی نہیں مان رہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ آپ حدیثوں کا وہ مفہوم بیان کرنا شروع کر دیں جو ان بڑے بڑے محدثین اور ائمہ میں سے کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آیا. میرا جو بیان ہے 20 رکعت تراویح پر, آڈیو بیان ہے, وہ سنیں. اس میں نے 24 حدیثیں پیش کی ہیں صحابہ اور تابعین سے, اور ان کی سندوں پر بھی بحث کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے, ان کی سندوں پر بھی بحث کی ہے. 24 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ اصل عدد تراویح کا کتنا ہے؟ 20. اگر اس میں کمی بیشی ہوئی ہے, بعض روایتوں میں 16 رکعتیں بھی ہیں بعض تابعین, لیکن جمہور کتنے پڑھتے آئے تھے؟ 20. اسی وجہ سے بعد میں پوری امت کا اجماع کس پر ہو گیا؟ 8 میں کوئی موطا امام مالک کی ایک ضعیف روایت کے علاوہ ایک بھی روایت نہیں ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بخاری کی حدیث کو بنیاد بناتا ہے کہ 8 رکعتیں نبی نے پڑھی ہیں, تو پھر جیسے نبی نے پڑھی ہیں ویسے پڑھو. وہ نبی نے جماعت سے نہیں پڑھی, وہ آخری وقت میں پڑھی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے نا مسجد نبی میں, دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا واللتی تنامون عنہا خیر من اللتی تقومون, او کما قال. فرمایا جس نماز سے تم سو رہے ہو نا وہ بہتر ہے اس سے جو تم پڑھ رہے ہو.
یعنی وہ بتا رہے تھے کہ تہجد کی نماز اس نماز سے کیا ہے, بولو بھائی, بہتر ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ یہ نماز الگ ہے, وہ والی نماز نہیں. یاری بات میرا خیال. حضرت عمر خود گویا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ الگ نماز ہے, تہجد الگ نماز ہے. ہاں وہ بہتر کیوں ہے؟ ثواب کے اعتبار سے. بہتر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تاکید بھی اس کی زیادہ ہے. بعض نوافل ایسے ہیں جو ہوتے تو نوافل ہیں مگر ان کی تاکید زیادہ, یعنی ثواب تو اس میں زیادہ ہوتا ہے مگر تاکید زیادہ. دیکھو تہجد کی نماز سنت مؤکدہ نہیں ہے, فجر کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں, ثواب تہجد کا زیادہ ہے. نہیں یاری بات. ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں وہ سنت مؤکدہ ہیں, تہجد سنت مؤکدہ نہیں ہے. ثواب کس کا زیادہ ہے؟ تہجد کا. مگر چھوڑنے میں حرج کس کا زیادہ ہے؟ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے میں حرج زیادہ ہے. مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں, چھوڑنے میں حرج ہے. گناہ تو نہیں ہے لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص. تہجد چھوڑنے والا قابل ملامت نہیں ہے, لیکن ثواب کس کا زیادہ ہے؟ تہجد کا. تو حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ تہجد میں ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے. مگر امت کے تواتر سے, حضرت عمر کے باقاعدہ قانون جاری کرنے سے پتا چلتا ہے, علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ تاکید کس کی زیادہ ہے؟ تراویح کی. اسی لیے علماء کہتے ہیں تراویح سنت مؤکدہ ہے, تہجد سنت مؤکدہ نہیں ہے. قریب ہے سنت مؤکدہ ہونے کے, اس کی اس لحاظ سے بہت تاکید ہے کہ اس میں ثواب بہت ہے, مگر چونکہ حرج ہے نا, اٹھنا مشکل ہے, اس لیے اس کو سنت مؤکدہ نہیں قرار دیا گیا. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ سب روایت. پھر کوفہ میں بھی 20 ہو رہی ہیں, مکہ میں بھی 20 ہو رہی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کا کوئی عدد متعین نہیں ہے, تہجد ہے جتنی چاہے پڑھ لو. بھائی اگر تہجد ہوتی تو اس میں جماعت کی اجازت نہیں ہوتی. اور یہ حضرت عمر بھی 20 پڑھا رہے ہیں, کوفہ میں 20 ہو رہی ہیں, حضرت امام شافعی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے زمانے میں 20 ہو رہی ہیں. کہیں اس سے اوپر نیچے بھی ہوئی ہے, کہیں 24 بھی ہوئی ہیں, لیکن وہ بہت کم ہیں. تو یہ جو نوافل ہے نا, نوافل یہ توقیفی ہوتے ہیں, اس میں اپنی رائے کو دخل نہیں دیا جاتا. یہ جیسے منقول ہوگا ایسے ہی ہوگا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے چونکہ 20 کی تھی, اس لیے جنہوں نے اس میں کمی بیشی کی ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے, کیونکہ نوافل میں اجتماع جائز نہیں ہے. اگر اجتماع ہو رہا ہے تو جن کیفیات پر اجتماع ہوا ہے, جن تعداد پر, جس عدد پر, اسی عدد پر قائم رہا جائے گا, اس میں کمی بیشی بولو بھائی نہیں کی جائے گی. تو جن لوگوں نے کمی بیشی کی ان کو اجتہادی خطا پر معمول کیا گیا ہے. خیر یہ خشک موضوع ہے, لیکن میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ لوگوں کو آج کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ آٹھ پڑھ کے کہتے ہیں اصل سنت یہ ہے, تو ایسا نہیں ہے. پھر بھی اختلافی مسئلہ ہے. جو 8 پڑھ رہے ہیں ان پہ طنز مقصد نہیں ہے, ان کی رائے ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حدیث کے منکر ہیں یا خلفائے راشدین کے منکر ہیں. ان کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے اس حساب سے کیا, لیکن ہمیں جو سمجھ میں آئے گا بھائی ہم اس حساب سے کریں گے. میں 8 پڑھنے والوں سے ایک بہرحال آخری گزارش کروں گا کہ 20 پڑھنے والوں کو بیوقوف مت سمجھو, بس اتنا کر لو تو بھی ٹھیک ہے. آپ کو اگر اطمینان 8 پر ہے آپ 8 پڑھیں, لیکن جو ائمہ اربعہ کو فالو کرنے والے ہیں ان کو قرآن و حدیث کا منکر, بخاری کا منکر مت سمجھیں. اتنا بھی کافی ہے. ایک عرب عالم بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھ یہاں باندھے جائیں یا یہاں باندھے جائیں, سینے پہ یا ناف پہ. انہوں نے کہا کہ ہاتھوں کے باندھنے میں اگر اختلاف ہو جائے, کچھ ناف پہ باندھ رہے ہوں کچھ سینے میں باندھ رہے ہوں, یہ اتنا برا نہیں ہے, لیکن ہاتھوں میں اختلاف نہ ہو اور دلوں میں مسلمانوں کے اختلاف ہو, یہ چیز بولو بھائی زیادہ بری. تو ہماری تراویح کی رکعتوں میں اگر اختلاف ہو جائے, میں 20 کا قائل آپ 8 کے قائل, یہ اختلاف اتنا برا نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے دلوں میں بغض پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کو آپ کہیں یہ منکر حدیث کا, وہ حدیث کا, یہ اندھا مقلد, وہ جاہل محقق, اس طرح کے تانے اگر آپ دینا شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اختلاف 8 اور 20 والے اختلاف سے بڑھ کر ہے. اس کو پہلے ختم کریں, وہ دوسرا. لیکن بہرحال علمی دلائل دینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. تو بات جلدی سے ختم کرتا ہوں. صحابہ کرام اس نماز کا بہت زیادہ اہتمام. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آؤ, اور یہ تراویح کا لفظ بھی دیکھو ایسا ہی ہے. ترویحہ حدیث سے ثابت ہے, روایات سے. 4 رکعتوں کو کہا جاتا ہے ترویحہ. کسے کہا جاتا ہے بولو بھائی؟ 4 رکعتوں کو, کیونکہ یہ روح سے آرام, راحت. مروحانہ پنکھے کو کہتے ہیں, یہ ہوا پہنچاتا ہے, آرام پہنچاتا ہے. تو تراویح 4 رکعتوں کو کہتے ہیں. 4 رکعت کے بعد صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کچھ دیر وقفہ کیا کرتے تھے. تو یہ جو اب سمجھو تراویح یہ ترویحتن کی جمع ہے,
کس کی جمع ہے؟ بولو بھائی. ترویحہ 4 رکعتوں کو کہتے ہیں. اور عربی میں جمع کے جو افراد ہیں نا وہ کم سے کم 3 ہوتے ہیں. کم سے کم کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھو رجل کا معنی ایک آدمی, رجلانی بولو نا بھائی 2 آدمی, اور رجال بہت 2 سے اوپر. تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا, یعنی 8 رکعتوں کو تراویح کہنا لغت کے لحاظ سے غلط ہے. ایک ترویحہ 4 رکعتیں, ترویحتین کتنے ہو گئے؟ 2 ترویح ہے یعنی 8 رکعتیں. تراویح 8 سے زیادہ. تو اسلاف سے یہ نام چلا آ رہا ہے تراویح کا. انہوں نے, یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے نام, حضرت عمر نے جو جماعت قائم کروائی تھی اس کو سب نے نام کیا دیا؟ تراویح کا. پتا چل رہا ہے کہ وہ اگر 8 رکعتیں ہوتی تو اس کو ترویحتین کہتے, تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے بھی جمع کثرت, یعنی عربی میں جمع کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک قلت اور ایک کثرت. قلت کے کم سے کم افراد 3 ہوتے ہیں اور کثرت کے زیادہ افراد. تو تراویح کا مطلب 3 سے بھی, بولو نا یار, یعنی کافی زیادہ. تو یہ کافی زیادہ جو ہے یہ تو کم سے کم تراویح کا لفظ 12 پہ صادق آئے گا, اور تراویح کے اپنے لفظ کو دیکھا جائے تو 12 سے زیادہ. تو اس لیے مجھے ذاتی طور پر تقلید کی وجہ سے نہیں, اس لیے نہیں کہ میں حنفی ہوں, بلکہ مجھے علی وجہ البصیرہ پورا 100% اطمینان ہے کہ تراویح کی نماز جو سنت ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی, حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے, اور حضرت عمر نے جو قانون جاری کر کے پوری دنیا میں پھیلایا تھا جس پر بعد میں پوری امت کا اجماع ہوا ہے, وہ 20 رکعتیں ہیں. مجھے بہرحال اس پہ شرح صدر ہے. کسی کو نہ ہو تو میں اس کو گمراہ نہیں کہتا, اس کو سنت رسول کا منکر نہیں کہتا, اس کو میں جاہل محقق نہیں کہتا. اختلاف ہے, 100 دفعہ اختلاف کرنے کا بولو بھائی حق ہے کسی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ تراویح کا لفظ ہی فٹ ہی نہیں بیٹھتا اس کے اوپر. سمجھ رہے بات, بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال صحابہ کرام کی, تابعین کی سنت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو البختری جب جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا اپنے سب گھر والوں کو مسجد میں لا کے نماز شروع کرتے. اور تراویح کی مشروعیت کی بہت بڑی وجہ قرآن کا دور ہے. حضرت ابو بکر کے دور میں لوگ اخپل طریقے سے تراویح پڑھتے تھے. یہ اخپل لفظ پشتو کا ہے, میں نے پٹھانوں سے سیکھا ہے. اخپل طریقے سے کیا کرتے تھے؟ کوئی اس کے پیچھے امام بنایا کسی نے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی قاری نہیں ہوتا, ہر آدمی حافظ نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام مختلف قاریوں کو کھڑا کر کے ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ ہمیں قرآن پورا نماز میں سننے کی, بولو نا بھائی, توفیق مل جائے. تو مقصد ہی یہ تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ حضرت جبریل کے ساتھ رمضان میں پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اب ہم حضرت جبریل کے ساتھ تو کر نہیں سکتے, تو ہم قاریوں کے ساتھ ہی کریں گے نا. کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے نبی کی اس سنت کو بھی زندہ کیا ہے. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ رمضان میں تراویح کی نماز میں قرآن کا ختم ہونا یہ بھی کس کی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اصل ثابت ہے. 1 منٹ بات کرنے. تو یہ جو ہے کیا نام ہے, تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کیوں تراویح نہیں پڑھتے تھے؟ جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گھر میں بھی نہیں پڑھتے تھے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو خود حافظ قرآن ہو اس کے لیے اکیلے پڑھنا یہ جماعت میں شرکت سے, بولو بھائی, زیادہ, کیونکہ وہ تو خود پڑھ سکتا ہے نا. جماعت میں وہ شرکت کرے جو حافظ نہیں ہے, تو وہ پھر کسی قاری سے سنے گا تاکہ اس کا قرآن کمپلیٹ ہو جائے. ہاں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر 20 رکعتیں اس طرح سے صدیوں سے چلی آ رہی, علامہ شامی نے تو لکھا ہے نا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی 20 رکعت سے کم پڑھنے والا نہیں ہے. تو علامہ شامی کے دور میں کیا تھا؟ آج سے 150-200 سال پہلے اجماع تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ کسی بھی دور میں ایک لمحے کے لیے بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر 20 رکعت تراویح بدعت ہوتی تو علامہ شامی کے دور میں پوری امت گمراہی پر کیسے جمع ہو گئی؟ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ نہیں ہو سکتی, پوری امت نہیں ہو سکتی کبھی بھی گمراہ. تو اس لیے یہ اجماع ہے. باقی سوال پیدا ہوتا ہے جب اجماع ہے تو اجماع کی مخالفت کرنے والا تو گمراہ ہوتا ہے. تو جو 8 رکعت کے قائل ہے معاذ اللہ وہ تو گمراہ ہوئے. تو بھائی اگر وہ اس اجماع کو مانیں گے تو گمراہ ہوں گے. وہ مانتے نہیں کہ اجماع ہے. کیوں نہیں مانتے اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہتے ہیں نہیں اجماع نہیں ہے. تو اب کیا سے سمجھائے آدمی؟ پولیس کو تو ان مسائل میں پولیس تو کسی کو نہ مجھے سمجھا سکتی ہے نہ اس کو. تو ہمارا کام ہے اپنے دلائل دے دینا, باقی گمراہی کے فتوے لگانا. بولو بھائی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. سمجھا دیا, سمجھ میں آیا, ٹھیک ہے, نہیں آئے چلو یار اچھی نیت سے جتنی پڑھ سکتے ہو اتنی پڑھو, ثواب ملے گا انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ دل بہرحال خراب نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ آپ کسی پہ طنز نہ کریں اور کسی پہ جو ہے نا وہ کسی کو گمراہ نہ سمجھیں. بہرحال ہر آدمی کا ایک سوچنے کا زاویہ ہوتا ہے, وہ اسی حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا جو اصل بات کہہ رہا تھا, دل جمعی کے ساتھ بھرپور طریقے سے تراویح کی نماز میں شرکت کیا کریں. حضرت علی حضرت عمر کو دعائیں دیا کرتے تھے کہ اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جس نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا. تو یہ تراویح کیا ہے؟ مسلمانوں کی مسجدوں کی رونق ہے. اور یہ نہ سوچا کریں یار ہمیں تو نیند آ رہی ہے, دل نہیں لگ رہا. بھائی اس کا اپنا مزہ ہے. کیا خیال ہے؟ مزہ آ رہا ہو پھر تو سب پڑھیں گے نا. نیند آ رہی ہو, جمائیاں لے رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا دیکھتا ہوں تو لوگ جمائی لے رہے ہوتے ہیں, لگ رہا ہے یار پتہ نہیں کب رکوع میں جائے ایسے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اللہ کو یہ بھی ادا پسند آتی ہے. اللہ کو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ بھائی حدیث میں تو آتا ہے نشاط کے ساتھ نماز پڑھو, جب نیند آنے لگے تو سو جاؤ. کیا خیال ہے؟ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں یوں کر کے پڑھتے رہو؟ بات یہ کہ ایک نیند تھکاوٹ کی وجہ سے آتی ہے اور ایک ویسے ہی 24 گھنٹے آتی ہے. یہ جو تراویح میں آج کل آ رہی ہیں یوں کر کے, یہ تھکاوٹ والی نہیں ہے. یہ فجر پڑھے گا تو بھی آئے گی, ظہر پڑھے گا تو بھی آئے گی, تلاوت کرے گا تو بھی آئے گی. اس کی وجہ سے اگر ہم کہیں کہ سو جاؤ تو سارا دن اچھا بھلا آدمی میں نے دیکھا ہے بیٹھا ہوتا ہے خوب گپ شپ لگا رہا ہے فٹ فاٹ, کوئی نیند کا نام و نشان نہیں ہے. ادھر نیت باندھی اور لمبی لمبی جمائیاں. تو یہ وہ والی یہ حدیث اس پہ منطبق نہیں آتی ہے. وہ ہے کہ جب بہت تھکا ہوا اور بالکل اٹھا تو پھر ایک آرام کر کے جب طبیعت میں نشاط پیدا ہو پھر پڑھے. لیکن آج کل جو ہو رہا ہے نا وہ تو ویسے ہی نماز میں ہی خود بخود ہی شیطان جو ہے نا وہ نیند کا غلبہ کر دیتا ہے. یہ وہ والی نیند نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو خوب شوق و رغبت کے ساتھ اور دل لگے نہ لگے, اللہ کو بہرحال یہ ادا پسند آ رہی ہے کہ میرا کلام سن رہے ہیں, سمجھ میں نہیں بھی آتا پھر بھی سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے, اللہ اسی سے خوش ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ سے محبت ہوگی تو محبوب کو راضی کرنے کا اپنا مزہ ہے, اپنا لطف ہے اس میں. تو رمضان نام ہی اسی چیز کا ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.